अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे कारखाने के बाहर एक माजूर फ़कीर पिछले 20 साल से बैठा रहता था और मेरे वालिद उसे रोज़ाना खाना देते थे। एक सुबह वो मुर्दा पाया गया तो मुहाफ़िज़ों ने उसका फटा हुआ थैला मुझे दिया। जब मैंने थैला खोला तो उसके अंदर से करोड़ों रुपए की वसीयत और मेरे दादा का लिखा हुआ एक ख़त निकला। ख़त पढ़ते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो माजूर फ़कीर कोई और नहीं बल्कि 20 बरसों का तवील अरसा कोई मामूली बात नहीं होती। ये एक पूरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा होता है। और इन पूरे 20 बरसों से हमारे कारखाने के बड़े और भारी आहनी दरवाजे के बिल्कुल बाहर एक पुराने और इंतहाई खुरदरे पत्थर पर वो माजूर फ़कीर अपना मुस्तकिल डेरा डाले बैठा था। इस कारखाने की ऊंची दीवारें और इनके अंदर चलने वाली मशीनों का शोर और धमक पूरे इलाके में दूर दूर तक गूंजती थी। सुबह सवेरे जब सूरज की पहली किरणें कारखाने की लंबी चिमनियों से निकलने वाले काले धुएं को छूती थी तो मेहनतकशों और मज़दूरों की एक बहुत बड़ी तादाद अपने काम के लिए कारखाने के अंदर दाखिल होती थी। और वो फ़कीर उसी सख्त पत्थर पर बैठा उन सब लोगों को रोज़ाना खामोशी से देखता था। उसके पहने हुए कपड़े जगह जगह से बुरी तरह फट चुके थे और उन पर मट्टी और गर्द की एक मोटी तह जम चुकी थी कि उनका असली रंग पहचानना भी नामुमकिन हो गया था। उसके बाल उलझे हुए थे और बिखरे रहते थे और चेहरे पर वक्त और हालात की सख्तियों ने गहरी और वाज़ेह लकीरें खींच दी थी तो उसकी उम्र और दुखों की गवाही देती थी। उसकी टांगें बिल्कुल बेजान थी और वो किसी भी किस्म की हरकत करने से मुकम्मल तौर पर कासिर था। लेकिन इस शदीद मजबूरी के बावजूद वो रोज़ाना सवेरे न जाने किस तरह और किसकी मदद से उस पत्थर तक पहुंच जाता था और फिर सारा दिन और सारी रात वहीं गुजार देता था। मौसम की सख्ती हो या हालात की तपश, उसने कभी अपनी जगह नहीं बदली और न ही कभी वहाँ से जाने का इरादा जाहिर किया। गर्मियों की चिलचिलाती और आग बरसाती धूप में जब ज़मीन तांबे की तरह तपने लगती और लू के गर्म थपेड़े इंसान के चेहरे को बुरी तरह झुलसा देते थे, तब भी बग़ैर किसी साए के उसी पत्थर पर खामोशी से बैठा रहता था। सर्दियों की ठिठुरती हुई लंबी रातों और धुंधली सुबहों में जब हर इंसान सर्दी से बचने के लिए अपने गर्म बिस्तर में दुबका रहता था, तब भी वो एक इंतहाई पुरानी और फटी हुई चादर में खुद को लपेटे हुए इसी कारखाने के बड़े दरवाजे को मुसलसल तकता पाया जाता था। बारिश के मौसम में जब सड़कों पर हर तरफ पानी जमा हो जाता और चारों तरफ कीचड़ फैल जाता था, तब भी वो वहाँ से नहीं हटा और इसी पत्थर पर भीगता रहता। मेरे वालिद जो इस बड़े कारखाने के तमाम तर मामलात की निगरानी करते थे और उसके मालिक थे, एक इंतहाई असूल पसंद और सख्त मिजाज इंसान माने जाते थे। कारखाने के अंदर काम करने वाले तमाम छोटे बड़े मुहाफ़िज़ों और मुंतज़मीन उनके रोब और दबदबे से बहुत डरते थे। लेकिन इस लाचार और मजूर फ़कीर के मामले में मेरे वालिद का रवैया सबके लिए बिल्कुल मुख्तलिफ और हैरान कुन था। वो रोज़ाना बिला नागा सुबह के वक्त जब भी अपनी गाड़ी से उतरते तो कारखाने के दफ्तर में जाने के बजाय सीधे उस फ़कीर के पास जाते। उनके हाथों में हमेशा ताज़ा और गर्म खाना होता था जो वो रोज़ाना ख़ास तौर पर अपने घर से सिर्फ़ और सिर्फ उस फ़कीर के लिए बनवा कर लाते थे। मेरे वालिद बिला झिझक उसके गंदे और खुरदरे पत्थर के पास बैठ जाते
اسے انتہائی محبت سے اپنے ہاتھ سے وہ کھانا دیتے اور اس کی خیریت دریافت کرتے۔ میں نے اپنے لڑکپن سے لے کر جوانی تک یہ انوکھا منظر روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور مجھے ہمیشہ یہ سوچ کر بہت زیادہ حیرت ہوتی تھی کہ ایک ایسا بااثر انسان جو کارخانے کے اندر اتنی سختی اور روب کے ساتھ پیش آتا ہے، وہ اس عام سے فقیر کے سامنے اتنا نرم اور مہربان کیسے ہو جاتا ہے۔ میں نے کئی بار بچپن میں اپنے والد سے اس فقیر کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ یہ شخص کون ہے، اس کا کوئی گھر بار کیوں نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ ہمارے ہی کارخانے کے باہر کیوں بیٹھا رہتا ہے۔ لیکن وہ ہمیشہ میری ان باتوں کو مسکرا کر ٹال دیتے اور مجھے سمجھاتے کہ غریبوں، بے سہاروں اور لاچاروں کی مدد کرنا ہم سب کا فرض ہے، اور ہمیں ان کے حال پر ہمیشہ رحم کھانا چاہیے۔ لیکن جوں میں بڑا ہو رہا تھا، مجھے یہ شدت سے محسوس ہوتا تھا کہ یہ سارا معاملہ صرف ایک عام ہمدردی اور نیکی کا نہیں ہے، بلکہ اس سارے عمل کے پیچھے کوئی اور بہت بڑی کہانی اور کوئی بہت گہرا تعلق ہے جو مجھ سے اور باقی سب لوگوں سے چھپایا جا رہا ہے۔ اس فقیر کی سب سے عجیب اور انوکھی بات یہ تھی کہ اس نے آج تک کبھی کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ وہاں سے گزرنے والے بہت سے مخیر حضرات اور راہگیر اسے ایک عام بھکاری سمجھ کر اس کی طرف ترس کھاتے ہوئے پیسے اچھال دیتے یا اسے کچھ کھانے پینے کی دیگر چیزیں دینے کی کوشش کرتے، لیکن وہ فقیر کبھی ان پیسوں کی طرف اپنی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، نہ ہی کبھی کسی اور کے ہاتھ سے کوئی دی ہوئی چیز لے کر کھاتا یا پیتا تھا۔ صرف اور صرف میرے والد کے ہاتھ سے دیا گیا کھانا ہی لیتا تھا، اور وہ بھی بغیر کوئی لفظ بولے، بالکل خاموشی سے کھا لیتا۔ اس کی اس عجیب حرکت پر کارخانے کے محافظ اور آس پاس کے تمام دکاندار بھی بہت حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسا عجیب فقیر ہے جسے دنیا کے پیسوں کا کوئی لالچ ہی نہیں ہے، اور جو اپنی اتنی بری حالت کے باوجود کسی سے کچھ مانگتا بھی نہیں ہے۔ وہ اپنا سارا دن بس اپنے اندر کو دھنسی ہوئی اور پرسرار نگاہوں سے کارخانے کی اونچی اور مضبوط دیواروں کو خاموشی سے تکتا رہتا تھا، جیسے وہ ان بے جان دیواروں کے پار کچھ دیکھنے اور تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو، یا جیسے ان دیواروں کے اندر اس کا اپنا کوئی بہت قیمتی خزانہ چھپا ہوا ہو جس کی وہ دور سے حفاظت کر رہا ہو۔ اس کی ان گہری آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی اور بے پناہ اداسی چھپی ہوئی تھی، جیسے وہ اپنی زندگی میں کسی بہت بڑے دکھ، تکلیف یا کسی ناقابل تلافی صدمے سے گزر چکا ہو۔ اس کا وہ پرانا، بوسیدہ اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا کپڑے کا تھیلا جو ہمیشہ اس کے پہلو میں زمین پر پڑا رہتا تھا، وہ بھی سب کے لیے ایک راز کی طرح تھا۔ کسی نے بھی آج تک کبھی اس گندے تھیلے کے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور نہ ہی کبھی اس فقیر نے اس تھیلے کو ایک پل کے لیے بھی اپنے آپ سے الگ کیا تھا۔ وہ دن بھر اس پتھر پر بیٹھا، کبھی زمین کی مٹی پر اپنی کمزور انگلیوں سے کچھ بے معنی لکیریں کھینچتا رہتا، اور کبھی نیلے آسمان کی طرف دیکھ کر انتہائی گہری اور ٹھنڈی سانسیں لیتا تھا۔ اس نے اتنے سالوں میں کبھی کسی انسان سے کوئی بات چیت نہیں کی تھی، نہ کسی سے اپنی حالت کی کوئی شکایت کی، نہ ہی کبھی اپنا درد یا اپنی کوئی ضرورت کسی کو بتائی۔ کارخانے میں کام کرنے والے سب پرانے اور عمر رسیدہ مزدور اکثر آپس میں بیٹھ کر بتاتے تھے کہ جب سے یہ بڑا کارخانہ اس جگہ پر لگا ہے،
اس کے کچھ عرصے کے بعد سے یہ فقیر یہاں آ کر بیٹھ گیا تھا، اور تب سے لے کر آج تک مسلسل اس کا یہی ایک معمول ہے۔ وقت کا پرندہ تیزی سے اڑتا رہا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کارخانے کی بڑی عمارت میں کئی طرح کی تبدیلیاں آئیں۔ مرکزی دروازے کا رنگ دھوپ اور بارشوں کی وجہ سے اڑ گیا، اور اس کے لوہے پر جگہ جگہ زنگ لگ گیا۔ باہر کی کچی سڑکیں پختہ اور چوڑی ہو گئیں۔ آس پاس کا سارا ماحول مکمل طور پر بدل گیا۔ کئی نئی دکانیں اور مکانات تعمیر ہو گئے، لیکن اگر اس ساری بدلتی ہوئی دنیا میں کوئی چیز ثابت قدم رہی اور نہیں بدلی تو وہ اس فقیر کا اس مخصوص پتھر پر بیٹھنے کا انداز اور اس کی وہ پراسرار خاموشی تھی۔ بعض اوقات اکیلے میں مجھے اس فقیر کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک عجیب سا ڈر بھی لگتا تھا، کیونکہ اس کی وہ دھندسی ہوئی آنکھیں ایسی تھیں جیسے وہ کسی بھی انسان کے دل کا حال اور اس کے اندر چھپے ہوئے راز آسانی سے پڑھ لیتی ہوں، اور اس قدر لمبی مدت تک یوں ہی بت بن کر خاموش رہنا مجھے کسی آنے والے خوفناک طوفان کا پیش خیمہ لگتا تھا۔ میرے والد کی عمر بھی اب تیزی سے ڈھل رہی تھی، ان کے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی، اور ان کی صحت بھی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، لیکن انہوں نے اس معذور فقیر کو روزانہ اپنے ہاتھ سے کھانا دینے کا اپنا وہ پرانا معمول کبھی ایک دن کے لیے بھی نہیں توڑا تھا، چاہے وہ کتنے ہی بیمار اور کمزور کیوں نہ ہو، یا باہر کا موسم کتنا ہی خراب اور طوفانی کیوں نہ ہو۔ ان کی یہ مستقل مزاجی اور پابندی مجھے اور بھی زیادہ الجھن اور حیرت میں ڈال دیتی تھی کہ آخر اس لاچار فقیر میں ایسی کیا خاص اور انوکھی بات ہے کہ میرے والد صاحب اپنی تمام تر مصروفیات اور بیماری کے باوجود اس کا اتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ کیا یہ واقعی صرف ہمدردی اور خدا ترسی کا جذبہ ہے، یا کوئی ایسا بھاری قرض اور فرض ہے جو میرے والد صاحب کسی مجبوری کے تحت روزانہ نبھا رہے ہیں؟ میں نے کئی بار چھپ کر اور دور کھڑے ہو کر اس فقیر کو انتہائی غور سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے چہرے کی گہری جھریاں اور اس کے بے جان اور کھردرے ہاتھ کسی بہت بڑی محنت یا پرانی مشقت کی گواہی دیتے تھے، لیکن اب وہ بالکل بے بس اور لاچار ہو چکا تھا۔ اس کی اس طویل خاموشی میں ایک ایسا گہرا اور پراسرار سکون تھا جو عام چلتے پھرتے لوگوں کو بے چین کر دیتا تھا۔ لوگ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے بارے میں عجیب عجیب اور مختلف قسم کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ کچھ لوگ اسے کوئی پہنچا ہوا نیک بزرگ اور ولی سمجھتے تھے اور اس سے دعائیں لینے کی کوشش کرتے تھے، اور کچھ لوگ اسے ذہنی توازن کھو دینے والا پاگل انسان قرار دیتے تھے، لیکن اسے اپنے ارد گرد موجود ان لوگوں کی کسی بھی بات یا رویے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مکمل طور پر اپنی ہی ایک الگ دنیا میں گم رہتا تھا۔ کارخانے کے اس بڑے اور چوڑے دروازے سے روزانہ سینکڑوں چھوٹی بڑی گاڑیاں اندر جاتی اور باہر آتی۔ بھاری مال سے لدے ہوئے بڑے ٹرک وہاں سے گزرتے، اور ان کے تیز ہارن کی آوازیں کانوں کے پردے پھاڑ دیتی تھی، لیکن وہ فقیر ان سب دنیاوی چیزوں اور شور شرابے سے مکمل طور پر بے نیاز ہو کر صرف اور صرف کارخانے کی اس اونچی عمارت کو مسلسل گھورتا رہتا تھا۔ اس کی نظریں کبھی کارخانے کی لمبی چمنی سے نکلنے والے کالے دھوئیں پر ٹک جاتی، اور کبھی وہ کارخانے کی چھت اور دیواروں کو اس طرح غور سے دیکھنے لگتا جیسے وہ ان دیواروں کی ایک ایک اینٹ کو ذاتی طور پر
بہت اچھی طرح پہچانتا ہو۔ رات کے وقت جب کارخانے کی چھٹی ہو جاتی اور سب مزدور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے، وہ سارا علاقہ بالکل سنسان اور ویران ہو جاتا تھا۔ اندھیرے میں صرف کارخانے کے مسلح محافظ اپنے اپنے پہرے پر موجود ہوتے تھے، لیکن وہ فقیر اس گہرے اندھیرے اور تنہائی میں بھی اسی پتھر پر اسی طرح بیٹھا رہتا تھا۔ سردیوں کی طویل اور کالی راتوں میں جب سرد اور تیز ہوائیں انسان کی ہڈیوں تک کو جما دیتی تھیں، وہ اپنی اسی ایک پرانی اور پھٹی ہوئی چادر میں سمٹ کر بیٹھ جاتا اور اگلی صبح کا سورج نکلنے تک وہیں موجود رہتا تھا۔ اس کی جسمانی برداشت اور اس کے صبر کی واقعی کوئی حد نہیں تھی، اور یہ سب کچھ دیکھ کر میرا ذہنی تجسس روز بروز بے تحاشا بڑھتا جا رہا تھا کہ یہ نامعلوم شخص آخر دل میں کیا چاہتا ہے، اس کی اصل منزل کیا ہے، اور اس کارخانے اور میرے خاندان سے اس کا کیا پوشیدہ تعلق ہے۔ میرے ذہن میں رات دن بے شمار سوالات جنم لیتے رہتے تھے، لیکن ان میں سے کسی ایک سوال کا بھی کوئی تسلی بخش جواب مجھے کہیں سے نہیں ملتا تھا۔ وقت کا پہیہ اپنی پوری رفتار سے یوں ہی گھومتا رہا اور 20 سال کا وہ طویل اور صبر آزما عرصہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ میں بھی اب بچپن اور لڑکپن کی حدود سے نکل کر ایک باشعور جوانی میں قدم رکھ چکا تھا، اور کارخانے کے روزمرہ کے معاملات اور کاروباری ذمہ داریوں میں اپنے بوڑھے والد کا ہاتھ باقاعدگی سے بٹانے لگا تھا۔ لیکن وہ پراسرار فقیر اب بھی وہیں کا وہیں تھا، اس پرانے پتھر پر اسی خستہ حالت میں، اسی گہری خاموشی اور اسی بے بسی کے ساتھ موجود تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال اب مکمل طور پر سفید ہو چکے تھے، اور اس کی کمزور کمر مزید جھک گئی تھی، لیکن اس کی ایندھن سی ہوئی آنکھوں کی وہ پرانی پراسرار چمک اور کارخانے کی دیواروں کو ٹکٹکی باندھ کر تکنے کا وہ مخصوص انداز اتنے سال گزرنے کے باوجود بالکل نہیں بدلا تھا۔ وہ آج بھی پہلے دن کی طرح اسی طرح خاموش تھا، اور اس کی وہ طویل اور پراسرار خاموشی ایک ایسا گہرا سمندر تھی جس کی تہہ کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ وہ ایک انتہائی سرد اور دھندلی صبح تھی، جب سردی کی شدت اپنے عروج پر تھی اور آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ سورج کا نام و نشان تک نہیں تھا، اور ہر طرف ایک عجیب سی اداسی اور ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا اتنی تیز اور ٹھنڈی تھی کہ سیدھی ہڈیوں کے اندر تک اترتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ درختوں کے پتے سردی سے لرز رہے تھے، اور کچی سڑکوں پر چلنے والے اکا دکا لوگ اپنے آپ کو موٹے اور گرم کپڑوں میں پوری طرح چھپائے ہوئے تھے۔ کارخانے کی طرف جانے والے تمام راستے دھند کی سفید اور موٹی چادر میں مکمل طور پر لپٹے ہوئے تھے، اور کچھ قدم کے فاصلے پر بھی کوئی چیز صاف دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پرندے بھی سردی اور خنکی کے ڈر سے اپنے گھونسلوں میں دب کے بیٹھے تھے، اور صبح کی وہ مخصوص چہچہاہٹ جو ہر روز سنائی دیتی تھی آج بالکل غائب تھی۔ ایسے شدید سرد اور کٹھن موسم میں جب ہم روزمرہ کے معمول کے مطابق اپنے گھر سے کارخانے کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرے والد صاحب گاڑی کی پچھلی نشست پر میرے ساتھ بیٹھے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں روزمرہ کی طرح اس لاچار اور معذور فقیر کے لیے گرم اور تازے کھانے کا برتن تھا جو انہوں نے صبح سویرے خاص طور پر اپنے باورچی خانے سے تیار کروایا تھا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور
اطمینان تھا جو اس فقیر کو کھانا کھلانے سے پہلے ان کے چہرے پر نمایاں ہوتا تھا، لیکن مجھے بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آج کی یہ دھندلی صبح ہمارے لیے اس خاموش فقیر کے لیے کتنی مختلف اور حیران کن ثابت ہونے والی ہے۔ جب ہماری گاڑی کارخانے کے اس بڑے اور بھاری آہنی دروازے کے قریب پہنچی، وہاں کا منظر روزانہ کے معمول سے بالکل الگ اور پریشان کن تھا۔ مزدور اور محنت کش جو روزانہ صبح سویرے اپنے کام پر پہنچ جاتے تھے اور سیدھے کارخانے کے اندر چلے جاتے تھے، آج وہ سب اندر جانے کے بجائے باہر اسی پرانے اور کھردرے پتھر کے ارد گرد گول دائرے میں جمع تھے، جہاں وہ معذور فقیر پچھلے 20 سال سے اپنا ڈیرا جمائے بیٹھا تھا۔ لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم تھا اور سب کے چہروں پر ایک عجیب سی پریشانی، خوف اور دکھ کے تاثرات واضح تھے۔ یہ خلاف معمول منظر دیکھ کر میرے والد صاحب کے چہرے کا رنگ اچانک متغیر ہو گیا۔ ان کے ماتھے پر تشویش کی لکیریں ابھر آئیں۔ انہوں نے ڈرائیور کو جلدی سے گاڑی روکنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی رکتے ہی وہ انتہائی تیزی اور گھبراہٹ کے عالم میں باہر نکلے اور ان کے قدم سیدھے اس ہجوم کی طرف بڑھے۔ میں بھی جلدی سے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ دھند اتنی گہری اور صبح کی روشنی اتنی کم تھی کہ دور سے کچھ بھی واضح طور پر سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن جب ہم ہجوم کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور اس پرانے پتھر کے بالکل قریب پہنچے تو وہاں کا دلخراش منظر دیکھ کر میرے والد صاحب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ وہیں بت بن کر ساکت کھڑے رہ گئے۔ وہ لاچار اور معذور فقیر اپنے اسی مخصوص پتھر پر اپنی اسی پرانی اور جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی میلی چادر میں لپٹا ہوا بالکل بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس کا سر ایک طرف کو بے جان ہو کر ڈھلکا ہوا تھا اور اس کی وہ اندر کو دھنسی ہوئی پراسرار آنکھیں جو ہمیشہ کارخانے کی اونچی دیواروں کو خاموشی سے گھورتی رہتی تھیں، آج مکمل طور پر بند ہو چکی تھی۔ سرد ہوا کے تیز اور کاٹدار جھونکے اس کی بسیدہ چادر کو اڑا رہے تھے، لیکن اس کے کمزور جسم میں زندگی کی کوئی رمق یا حرکت باقی نہیں رہی تھی۔ میرے والد صاحب کے ہاتھ میں سختی سے پکڑا ہوا کھانے کا وہ گرم برتن ان کی گرفت سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور سارا کھانا مٹی اور گرد میں بکھر گیا۔ وہ آہستہ آہستہ کانپتے قدموں کے ساتھ اس بے جان فقیر کے بالکل قریب گئے اور انتہائی دکھ، تکلیف اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اس کے کمزور کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلانے اور پکارنے کی کوشش کی، لیکن وہ جسم برف کی طرح ٹھنڈا اور پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ موت نے اس فقیر کی اس طویل اور پراسرار خاموشی پر ہمیشہ کے لیے اپنی مضبوط اور اٹوٹ مہر ثبت کر دی تھی، اور اب وہ اس دنیا کے تمام دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے بہت دور کسی انجانی دنیا میں جا چکا تھا۔ میرے والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ وہیں اسی ٹھنڈی زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ یہ میرے لیے ایک انتہائی حیران کن اور ناقابل یقین منظر تھا، کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اپنے اتنے مضبوط، بااثر اور سخت مزاج والد کو کبھی اس طرح دھاڑے مار کر روتے اور کسی غیر انسان کے لیے اتنا تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ان کے اس طرح زار و قطار رونے پر وہاں کھڑے تمام مزدور اور کارخانے کے محافظ بھی غمگین ہو گئے۔ سب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ہر طرف ایک گہری اور سوگوار خاموشی چھا گئی تھی۔
جس میں صرف ہوا کے چلنے کی سائیں اور میرے والد صاحب کے رونے کی دردناک سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور اپنے صدمے سے نڈھال والد کو کس طرح سے دلاسا دوں۔ وہ فقیر جو پچھلے 20 سال سے ہماری روزمرہ زندگی کا ایک انوکھا اور خاموش حصہ بن چکا تھا، آج وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب میرے والد صاحب کے ہوش کچھ بحال ہوئے اور ان کے آنسو رکے تو انہوں نے کارخانے کے محافظوں کو اشارہ کیا کہ وہ آگے بڑھیں اور اس فقیر کی لاش کو انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ وہاں سے اٹھائیں۔ محافظوں نے بڑی عقیدت کے ساتھ اس بے جان جسم کو سہارا دیا اور اس کے اوپر ایک صاف اور اجلی سفید چادر ڈال دی تاکہ اس کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کا پردہ اور بھرم قائم رہے۔ جب محافظ اس لاش کو اٹھا رہے تھے، میری نظر اچانک اس پتھر کے بالکل ساتھ زمین پر پڑے ہوئے ایک پرانے اور بسیدہ کپڑے کے تھیلے پر پڑی۔ یہ وہی واحد تھیلا تھا جو اس فقیر کے پہلو میں ہمیشہ پڑا رہتا تھا اور جس کو اس نے ان 20 سالوں میں کبھی ایک پل کے لیے بھی خود سے الگ نہیں کیا تھا۔ وہ تھیلا موٹے اور کھردرے کپڑے کا بنا ہوا تھا اور وقت کی سختیوں کی وجہ سے جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ اس پر مٹی اور گرد کی اتنی موٹی تہیں جمی ہوئی تھیں، اس کا اصلی رنگ پہچاننا بھی ناممکن تھا اور کئی جگہوں پر اسے موٹے دھاگوں سے انتہائی بے ڈھنگے طریقے سے سیا گیا تھا۔ کارخانے کے ایک پرانے محافظ نے جھک کر اس گندے اور خستہ حال تھیلے کو زمین سے اٹھایا اور اسے اپنے ہاتھوں سے جھاڑ کر اس پر لگی ہوئی مٹی اور دھول کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ وہ تھیلا دیکھنے میں تو بہت ہلکا اور بے وقت لگ رہا تھا، لیکن جب اس محافظ نے اسے اٹھایا تو اس کے چہرے کے تاثرات سے مجھے محسوس ہوا جیسے اس کے اندر کوئی بھاری چیز موجود ہو۔ محافظ نے وہ تھیلا اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا اور اسے میرے والد صاحب کی طرف بڑھانے لگا، لیکن میرے والد صاحب جو اس وقت شدید ذہنی صدمے اور دکھ کی حالت میں کھڑے تھے، انہوں نے ہاتھ کے ہلکے سے اشارے سے اس محافظ کو روکا اور نم آنکھوں کے ساتھ میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ تھیلا میرے حوالے کر دیا جائے۔ ان کے اس اشارے پر اس محافظ نے وہ بسیدہ، گندا اور عجیب سا بدبودار تھیلا میرے ہاتھوں میں تھما دیا۔ جب میں نے اس تھیلے کو پکڑا تو واقعی میری سوچ اور اندازے سے کہیں زیادہ بھاری تھا۔ اس پرانے کپڑے میں سے ایک عجیب سی بو آ رہی تھی جو شاید سالوں کی گرد، پسینے اور بارشوں کے پانی کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے اس تھیلے کو انتہائی حیرانی اور کچھ کراہت کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا کہ اس کے اندر آخر ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے۔ یہ سوال میرے ذہن میں بار بار گردش کر رہا تھا، لیکن ساتھ ہی میرے دل میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ ایک ایسا لاچار، بے بس اور معذور انسان جس کے پاس پہننے کے لیے پورے اور صاف کپڑے تک نہیں تھے اور جو 20 سال سے صرف دوسروں کی دی ہوئی خیرات کے کھانے پر زندہ تھا، اس کے پاس بھلا کوئی قیمتی چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو ایک عام سا اور دنیا کا ستایا ہوا فقیر تھا جس کی کل کائنات بس یہ سرد پتھر اور یہ پھٹا ہوا چیتھڑوں جیسا لباس تھا۔ مجھے اس وقت یہی محسوس ہو رہا تھا کہ اس بسیدہ اور گندے تھیلے میں شاید
اس کی برسوں کی جمع کی ہوئی چند ریزگاری ہوگی۔ میں اس بسیدہ اور گرد آلود تھیلے کو ہاتھوں میں تھامے بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میرا ذہن بے شمار الجھنوں کا شکار ہو چکا تھا۔ آخر کار ایک لاچار فقیر کی کل کائنات اس پرانے تھیلے میں کیا ہو سکتی ہے؟ کمرے میں پہنچ کر میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور اس تھیلے کو بستر پر رکھ دیا۔ میرے ہاتھ اس وقت بری طرح کانپ رہے تھے جب میں نے اس کی سخت گرہ کھولنے کی کوشش کی، اور وہ گرہ وقت کے ساتھ بہت مضبوط ہو چکی تھی، لیکن میں نے کسی طرح اسے کھول لیا اور اندر کا منظر دیکھ کر میری سانس حلق میں اٹک گئی اور آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ اس تھیلے میں کوئی ریزگاری یا پرانے کپڑے نہیں تھے، بلکہ اس کے اندر کچھ بہت پرانے زرد پڑ چکے کاغذات احتیاط کے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ان کاغذات کو باہر نکالا۔ وہ کروڑوں روپے کی مالیت پر مشتمل ایک قانونی وصیت تھی جو اس کے پاس برسوں سے محفوظ تھی، لیکن میری اصل حیرت اور پریشانی کا آغاز اس وقت ہوا جب میری نظر اس وصیت کے ساتھ رکھے ایک پرانے خط پر پڑی، جس کی لکھائی میرے لیے بہت جانی پہچانی تھی۔ وہ میرے دادا کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط تھا جو برسوں پہلے دنیا سے جا چکے تھے۔ میں نے شدید گھبراہٹ اور بے چینی کے عالم میں وہ خط کھولا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ خط کے ابتدائی چند الفاظ پڑھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور ہوش مکمل طور پر اڑ گئے، کیونکہ اس خط میں ایک ایسا ہولناک راز چھپا تھا جس نے میری ساری دنیا ہلا کر رکھ دی۔ اس تحریر نے 20 سالہ پرانی حقیقت سے پردہ ہٹا دیا تھا، اور مجھے یہ جان کر شدید دھچکا لگا کہ وہ معذور فقیر کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا سگا تایا اور اس عظیم الشان کارخانے اور ہماری تمام خاندانی جائیداد کا اصل اور واحد قانونی وارث تھا۔ وہ خط جو میرے ہاتھوں میں موجود تھا وہ محض کاغذ کا ایک پرانا اور زرد ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسا ہولناک اور لرزہ خیز آئینہ تھا جس نے میرے معزز اور محترم خاندان کی تمام تر جھوٹی عزت اور وقار کو ایک ہی لمحے میں چکنا چور کر دیا تھا۔ میرے دادا نے اس خط کے شروعات میں ہی اپنے اس سنگین اور ناقابل معافی جرم کا واضح اور کھلے الفاظ میں اقرار کیا تھا، جو انہوں نے اپنی جوانی کے اندھے خمار اور دولت کی ہوس میں اپنے ہی خون کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ ان کا بڑا بھائی یعنی میرا تایا بچپن سے ہی دنیاوی معاملات میں بہت سیدھا سادہ اور کچھ حد تک کمزور ذہن کا مالک تھا۔ اس کے دل میں نہ تو کبھی کسی کے لیے کوئی میل تھا اور نہ ہی اسے دولت کمانے یا جائیداد بنانے کا کوئی لالچ تھا۔ اپنی ہی ایک معصوم سی دنیا میں مگن رہنے والا ایک انتہائی نیک دل اور سادہ انسان تھا، جبکہ دوسری طرف میرے دادا کے دل میں بچپن سے ہی ایک بہت بڑا اور طاقتور انسان بننے کی شدید خواہش اور بے پناہ حرص موجود تھی۔ جب ان دونوں کے والد یعنی میرے پردادا کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنی تمام تر زمینیں، مال و اسباب اور یہ جگہ جہاں آج یہ بڑا کارخانہ قائم ہے اپنے دونوں بیٹوں کے نام برابر تقسیم کر دی تھی، لیکن میرے دادا کی لالچی اور خود غرض آنکھوں نے اس منصفانہ تقسیم کو کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا۔ ان کے ذہن میں ہر وقت
یہ شیطان سر اٹھاتا تھا کہ اگر وہ اس ساری جائیداد کے اکیلے مالک بن جائیں، وہ کتنی جلدی اس علاقے کے سب سے امیر اور طاقتور انسان بن سکتے ہیں۔ اس اندھی ہوس اور لالچ نے آخر کار میرے دادا کو اس خوفناک اور گھناؤنے راستے پر لا کھڑا کیا، جہاں انہوں نے اپنے ہی سگے اور معصوم بھائی کے خلاف ایک بہت بڑی اور گہری سازش تیار کی۔ انہوں نے اپنے بھائی کے سیدھے پن اور اس کی کمزور عقلی حالت کا انتہائی بے دردی سے فائدہ اٹھایا اور اسے مختلف ہیلے بہانوں سے دھوکہ دے کر ان تمام اہم اور قانونی کاغذات پر اس کے انگوٹھے کے نشانات لگوا لیے، جن کی روح سے اس نے اپنی ساری جائیداد اور اپنا تمام قانونی حق خوشی خوشی میرے دادا کے نام منتقل کر دیا تھا۔ خط میں دادا نے یہ بھی لکھا تھا کہ جب وہ دھوکے سے سب کچھ اپنے نام کروانے میں مکمل طور پر کامیاب ہو گئے، انہوں نے اپنے اس بے بس اور لاچار بھائی کو بے دردی سے گھر سے نکال دیا تھا اور اسے دھمکی دی تھی اگر وہ کبھی واپس آیا یا اس نے کسی سے اپنا حق مانگنے کی کوشش کی، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ سیدھا سادہ انسان جو دنیا کی مکاریوں اور چلاکیوں سے بالکل ناواقف تھا، وہ اس اچانک اور ہولناک صدمے کو برداشت نہ کر سکا اور خاموشی سے اس علاقے سے کہیں دور چلا گیا۔ میرے دادا نے اس غضب شدہ جائیداد پر اپنی محنت اور مکاری کے بل بوتے پر یہ بہت بڑا اور عظیم الشان کارخانہ کھڑا کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پورے علاقے کے سب سے بڑے اور نامور رئیس بن گئے۔ ان کی دولت اور ان کی طاقت میں روز بروز بے پناہ اضافہ ہوتا رہا اور ان کی عزت و تکریم کے چرچے دور دور تک پھیل گئے۔ لیکن اس تمام ظاہری شان و شوکت اور چمک دمک کے پیچھے ایک انتہائی تاریک اور کالا سچ چھپا ہوا تھا، جو آج اس بوسیدہ خط کی شکل میں میرے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو چکا تھا۔ میرے دادا نے اپنے خط میں آگے چل کر لکھا تھا کہ جب ان کی دولت اور طاقت اپنے عروج پر تھی اور وہ دنیا کی ہر آسائش حاصل کر چکے تھے، ایک دن اچانک ان کا وہی بڑا بھائی جس کو انہوں نے بے دردی سے گھر سے نکالا تھا، وہ اس کارخانے کے باہر اسی طرح خستہ حال اور معذور حالت میں نمودار ہوا۔ وقت اور حالات کی بے رحم سختیوں نے اس کے جسم کو مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی ٹانگیں کسی نامعلوم حادثے یا بیماری کی وجہ سے مفلوج ہو چکی تھیں اور وہ اپنا ذہنی توازن بھی تقریباً کھو چکا تھا۔ میرے دادا نے جب پہلی بار اپنے اس بڑے بھائی کو اس بری اور لاچار حالت میں کارخانے کے باہر بیٹھے دیکھا، ان کے اندر کا سارا غرور اور تکبر ایک لمحے کے لیے لرز گیا۔ ان کا ضمیر جو پچھلے کئی سالوں سے دولت کی گہری نیند سو رہا تھا، وہ اچانک ایک زوردار جھٹکے سے جاگ اٹھا۔ انہیں اپنے اس سگے اور لاچار بھائی کی وہ ابتر اور قابل رحم حالت دیکھ کر شدید قسم کا اندرونی صدمہ اور پچھتاوا محسوس ہوا، لیکن دوسری طرف ان کی دنیاوی وقار، ان کی جھوٹی عزت اور معاشرے میں ان کا بڑا مقام انہیں اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ وہ دنیا کے سامنے اس معذور اور گندے فقیر کو اپنا سگا بھائی تسلیم کر لیں، یا کسی کو یہ بتانے کی ہمت کریں کہ انہوں نے ماضی میں اس کے ساتھ کیا خوفناک اور
शर्मनाक धोखा किया था। दादा का वो झूठा रोब और उनकी दौलत का नशा उनकी सच्चाई के रास्ते की सबसे बड़ी और मजबूत दीवार बन गया। इसलिए उन्होंने इंतहाई बुज़दिली और खौफ के आलम में ये फैसला किया कि वो इस राज को हमेशा के लिए अपने दिल के तारीक तरीन कोने में दफन कर देंगे और किसी को भी कानों कान इस बात की खबर नहीं होने देंगे कि वो भिखारी कौन है। लेकिन उसके साथ ही उनका जागा हुआ ज़मीर उन्हें मुसलसल कचौके लगाता रहा, जिसके नतीजे में उन्होंने मेरे वालिद को ये सख्त हदायत और ताकीद की कि इस फ़कीर को कभी भी कारखाने के बाहर से हटाया न जाए और रोज़ाना इसे नहायत इज़्ज़त और एहतराम के साथ घर का पका हुआ बेहतरीन खाना दिया जाए। मेरे दादा ने ख़त के आखिरी हिस्से में ये बात बहुत वाज़े तौर पर लिखी थी कि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में इस शदीद ज़हनी और अज़ियत और पछतावे के अज़ाब में मुब्तला रहे। वो हर वक्त ये सोचते थे कि जब वो मर कर खुदा के सामने पेश होंगे तो अपने भाई के इस गज़ब शुदा हक़ का क्या जवाब देंगे। इस शदीद अंदरूनी खौफ और पछतावे की आग ने उन्हें मरने से पहले ये वसीयत और ये तफसीली ख़त लिखने पर मजबूर किया था। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी, अपना ये बहुत बड़ा कारखाना और तमाम तर कीमती जायदाद वापस अपने उस बड़े भाई के नाम लिख दी थी, जो कानूनी तौर पर और इखलाकी तौर पर उसी की मलकियत थी। दादा ने ये ख़त और वसीयत के कागजात इंतहाई राजदारी के साथ एक दिन उस फ़कीर के इस पुराने थैले में छुपा दिए थे, क्योंकि उन्हें ये यकीन था कि फ़कीर अपने इस थैले को कभी अपने से अलग नहीं करेगा और ना ही कोई दूसरा इंसान कभी उस गंदे और खस्ता हाल थैले के अंदर झांकने की हिम्मत करेगा। दादा का ख्याल था कि शायद किसी दिन उनके बेटे यानी मेरे वालिद को किसी और को सच्चाई का इल्म हो जाएगा और तब ये वसीयत उसके काम आएगी। ये तमाम बातें पढ़ते हुए मेरे दिमाग की रगें शिद्दत जज्बात से फटने के करीब पहुंच चुकी थी। मेरे माथे पर सर्दियों के सख्त और ठंडे मौसम में भी पसीने के मोटे मोटे कतरे चमक रहे थे और मेरे जिस्म में का एक एक उज़्व बुरी तरह कांप रहा था। मैं जिस कमरे में खड़ा था, मुझे उस कमरे की कीमती और आलीशान दीवारें अपने ऊपर गिरती हुई महसूस हो रही थी। मैं जिस नर्म और आरामदेह बिस्तर पर बैठा था वो मुझे कांटों की तरह चुभने लगा, क्योंकि मुझे ये इंतहाई भयानक और कड़वा सच मालूम हो चुका था कि हमारा ये सारा महल, ये सारी शाहाना ज़िंदगी, ये गाड़ियाँ, ये नौकर चाकर और ये तमाम तर ऐशो आराम दरअसल हमारे नहीं थे, बल्कि इन पर उस खामोश, माजूर और लाचार फ़कीर का खून, पसीना और हक़ शामिल था, जो पिछले 20 साल से हमारी ही चौखट पर एक कुत्ते की तरह पड़ा रहा और हम उसे खैरात की रोटी डालकर ख़ुद को बड़ा सखी और खुदा तर्स इंसान समझते रहे। मुझे अचानक अपने वालिद की इस रोज़मर्रा के मामूल की असल वजह समझ आ गई थी कि वो क्यों इतनी पाबंदी से उस फ़कीर को अपने हाथ से खाना खिलाते थे। शायद उन्हें इस ख़त का तो इल्म नहीं था, लेकिन दादा की तरफ से की गई उस सख्त ताकीद ने उनके दिल में एक अनोखा खौफ ज़रूर पैदा कर दिया था। मुझे अपने दादा की इस भयानक और सफ़ाकाना हरकत पर शदीद नफ़रत और गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने सिर्फ चंद टकों और दुनियावी ताकत के बदले अपने सगे खून को इतनी बुरी तरह रोल दिया था।
میں تصور کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس لاچار انسان نے وہ 20 سال اس سرد پتھر پر کس قدر اذیت اور تکلیف میں گزارے ہوں گے جب وہ اپنی ہی چھینی گئی سلطنت کو اپنے سامنے پھلتا پھولتا دیکھتا ہوگا، اور ان ظالموں کو اس پر راج کرتے دیکھتا ہوگا جنہوں نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ اس کی وہ پراسرار اور گہری خاموشی دراصل اس کا کوئی روحانی مقام نہیں تھا، بلکہ وہ اس کا ایک انتہائی کربناک اور دردناک احتجاج تھا جو وہ اس ظالم دنیا اور اپنے اس غاصب اور دھوکے باز بھائی کے خلاف کر رہا تھا۔ وہ شاید جان بوجھ کر وہاں بیٹھا رہتا تھا کہ میرے دادا کی مجرم آنکھیں روزانہ اسے دیکھ کر اپنے گناہوں کی آگ میں جلتی رہیں اور ان کا ضمیر انہیں ہر وقت ملامت کرتا رہے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ معذور اور کمزور انسان اپنی خاموشی سے میرے دادا کے غرور اور ان کے جاہو جلال کو بری طرح شکست دے چکا تھا۔ اس نے انہیں اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ مرنے سے پہلے اپنا سارا غصب کیا ہوا مال واپس اس کے قدموں میں ڈال دیں۔ یہ وصیت نامہ اور یہ خط جو اس وقت میرے کانپتے ہاتھوں میں موجود تھا، وہ محض چند کاغذات نہیں تھے، بلکہ یہ ہمارے پورے خاندان کے منہ پر پڑنے والا ایک انتہائی زوردار اور شرمناک تماچا تھا، جس کی گونج مجھے اپنے روح کی گہرائیوں تک سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اس خط کو دوبارہ غور سے دیکھا۔ اس کی سیاہی وقت گزرنے کے ساتھ کچھ مدھم ضرور ہو گئی تھی، لیکن اس میں چھپی ہوئی حقیقت آج صبح کے سورج کی طرح پوری طرح روشن اور واضح تھی۔ میرے ذہن میں وہ سارا منظر گھومنے لگا جو میں نے آج صبح کارخانے کے باہر دیکھا تھا۔ میرے والد کا اس فقیر کی لاش کو دیکھ کر اس طرح بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رونا، اور وہ شدید صدمہ اور دکھ اب مجھے ایک نئے اور مختلف زاویے سے دکھائی دے رہا تھا۔ کیا واقعی میرے والد اس سارے بھیانک سچ سے بالکل لا علم تھے، یا پھر انہیں دادا کے مرنے کے بعد کہیں نہ کہیں اس بات کا ہلکا سا شک یا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ فقیر کوئی عام بھکاری نہیں، اور اس نامعلوم بوجھ اور خوف کو کم کرنے کے لیے وہ روزانہ اس کی اتنی زیادہ خدمت کرتے تھے۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں مکمل تنہائی میں موجود تھا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے چاروں طرف وہ معذور فقیر بیٹھا مجھے گھور رہا ہو، اور اس کی وہ دھنسی ہوئی پراسرار آنکھیں مجھ سے میرے خاندان کی اس بھیانک جرم کا حساب مانگ رہی ہوں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں زور زور سے چیخوں اور اس پوری دنیا کو بتا دوں کہ ہم لوگ معزز اور شریف نہیں ہیں، بلکہ ہم غاصب اور چور ہیں۔ ہم نے ایک بے گناہ، معصوم اور لاچار انسان کا حق چھین کر اپنے یہ محل تعمیر کیے ہیں، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی۔ میرے گلے میں جیسے کسی نے بہت بڑا پتھر پھنسا دیا، جس کی وجہ سے میری آواز مکمل طور پر بند ہو چکی تھی۔ میں بس ان کاغذات کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا، جن پر درج ہر ایک لفظ مجھے ایک تیز دھار خنجر کی طرح میرے دل میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور میں ابھی تک اس شدید صدمے کی کیفیت سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا جو اس حقیقت کے کھلنے کے بعد مجھ پر طاری ہو چکی تھی۔ میرے کانوں میں ابھی بھی کارخانے کے باہر چلنے والی اس سرد ہوا کی سائیں سائیں اور ان مزدوروں کی چہمگوئیاں گونج رہی تھیں جو آج صبح اس لاش کے گرد جمع تھے، اور میری آنکھوں کے سامنے بار بار اس بوسیدہ تھیلے کا وہ منظر آ رہا تھا جو اتنے سالوں تک ایک انتہائی ہولناک اور المناک راز کو اپنے اندر خاموشی سے چھپائے ہوئے تھا۔ اس سرد پتھر پر پڑا رہا تھا جس کی تہ تک پہنچنے کسی نے کبھی کوئی کوشش نہیں کی تھی، اور آج جب وہ راز کھولا تو اس نے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ میرے ہاتھوں سے وہ زرد اور بوسیدہ خط چھوٹ کر زمین پر گر گیا،
اور میرے گھٹنوں میں مزید کھڑے رہنے کی سکت باقی نہ رہی۔ میں وہیں اس ٹھنڈے فرش پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرے آنسو ان کاغذات پر گر کر اس پرانی سیاہی کو مزید مدھم کر رہے تھے جو میرے دادا کے ہولناک گناہوں کی سیاہ داستان بیان کر رہی تھی۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا اور کانپتے ہاتھوں سے وہ تمام کاغذات اور وصیت نامہ سمیٹا اور انتہائی اوجھل قدموں کے ساتھ اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ میرا رخ اپنے والد صاحب کے کمرے کی طرف تھا، جو ابھی تک کارخانے سے واپس آنے کے بعد اسی شدید صدمے اور دکھ کی حالت میں نڈھال بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں چھت کو تک رہی تھیں اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں کے ساتھ وہ خط اور وہ کروڑوں روپے کی وصیت ان کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھما دی۔ انہوں نے حیرت اور ناسمجھی کے عالم میں میری طرف دیکھا اور پھر ان پرانے کاغذات کو پڑھنا شروع کیا۔ یوں جو ان کی نظریں اس خط کے الفاظ پر دوڑ رہی تھیں، ان کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدل رہا تھا، ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے، ان کے ہاتھ اس قدر شدت سے کانپنے لگے کہ کاغذات کی سرسراہٹ پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ خط پورا پڑھنے کے بعد ان کے گلے سے ایک انتہائی دلخراش اور دردناک چیخ نکلی اور وہ اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ان کا رونا اس قدر کربناک تھا کہ میری روح تک لرز گئی۔ روتے ہوئے بار بار اپنے تایا کو پکار رہے تھے اور ان سے معافی مانگ رہے تھے۔ آج ان پر بھی یہ ہولناک حقیقت پوری طرح آشکار ہو چکی تھی کہ وہ پچھلے 20 سالوں سے لا علمی میں اپنے جس سگے تایا کو ایک عام اور حقیر فقیر سمجھ کر روٹی کا نوالا ڈالتے رہے، وہ دراصل اس ساری سلطنت کا اکلوتا اور حقیقی وارث تھا۔ ان کی ساری ہمدردی اور خدمت اس ظلم کے سامنے رائی کے دانے برابر بھی نہیں تھی جو میرے دادا نے اس معصوم انسان کے ساتھ روا رکھا تھا۔ ہم دونوں باپ بیٹا دیر تک اس کمرے میں بیٹھے اپنے بزرگوں کے گناہوں پر آنسو بہاتے رہے اور اس احساس سے ندامت میں جلتے رہے کہ ہماری رگوں میں دوڑنے والا خون اور ہمارے جسموں میں چڑھا ہوا گوشت اسی غصب شدہ اور حرام کی کمائی کا نتیجہ ہے جس نے ایک سگے بھائی کو بیکاری بنا کر سڑک پر لا کر بٹھایا۔ اس دن ہمارے کارخانے کی چمنیوں سے کوئی دھواں نہیں نکلا۔ مشینوں کا وہ شور جو ہماری شان و شوکت اور طاقت کی علامت تھا مکمل طور پر خاموش رہا۔ ہم نے اسی شام اس عظیم الشان کارخانے کے تمام دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے اور شہر کے سب سے بڑے قانونی ماہرین کو بلا کر دادا کی آخری وصیت کے مطابق ساری جائیداد، کارخانہ اور تمام اثاثے اس معذور اور خاموش فقیر یعنی اپنے تایا کے نام پر منتقل کر دی۔ لیکن چونکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اس لیے ہم نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ یہ ساری حرام کی کمائی اور یہ محل جس کی بنیادوں میں ایک بے گناہ کا خون اور آنسو شامل ہیں، ہم اپنے پاس بالکل نہیں رکھیں گے۔ ہم نے وہ تمام دولت اور وہ کارخانہ ان غریب محنت کشوں، مزدوروں اور بے سہارا لوگوں کے نام وقف کر دیا جو وہاں دن رات محنت کرتے تھے، اور اسی کارخانے کی جگہ پر ایک بہت بڑا فلاحی ادارہ اور یتیم خانہ قائم کرنے کا اعلان کیا تاکہ شاید اس نیکی کے صدقے ہمارے دادا کے گناہوں کا کچھ کفارہ ادا ہو سکے اور اس خاموش فقیر کی بے چین روح کو کچھ سکون مل سکے۔ ہم نے اپنا وہ شاہانہ محل، وہ مہنگی گاڑیاں اور وہ تمام تر عیش و آرام ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور ایک انتہائی سادہ اور عام سی زندگی اپنانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ہم جان چکے تھے کہ کسی دوسرے کا حق مار کر بنائی گئی جنت دراصل دوزخ کا وہ گڑھا ہوتی ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں بھسم کر دیتی ہے۔ آج اس واقعے کو گزرے ہوئے کئی ماہ بیت چکے ہیں۔ میں اور میرے والد اب تک ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، محنت مزدوری کر کے رزق حلال کماتے ہیں۔ ہمارے چہروں پر اب وہ پرانا غرور اور تکبر نہیں رہا، بلکہ اس کی جگہ عاجزی اور ندامت نے اس کی جگہ لے لی ہے۔
ہم روزانہ صبح سویرے اٹھتے ہیں، اپنے رب کی حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے خاندان کی طرف سے کیے گئے اس عظیم الظلم کی معافی مانگتے ہیں۔ ہمیں اب اکثر راتوں کو نیند نہیں آتی، اور اس خاموش فقیر کا وہ جھکا ہوا کمزور جسم ہماری آنکھوں کے سامنے آ کر ہمیں بے چین کر دیتا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کی جو کوشش کی ہے، اس نے ہمارے اندر ایک عجیب سا سکون بھی پیدا کر دیا ہے۔ آج بھی جب سردیوں کی کوئی دھندلی اور خاموش صبح آتی ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو مجھے بے اختیار ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کارخانے کی اس پرانے اور کھردرے پتھر پر آج بھی کوئی اپنی پرانی اور پھٹی ہوئی چادر میں لپٹا بیٹھا ہے، اور اس کی وہ اندر کو دھنسی ہوئی پراسرار آنکھیں ہمیں خاموشی سے دیکھ رہی ہیں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اب ان آنکھوں میں کوئی شدید دکھ، بے بسی یا بدلے کی آگ نہیں ہوگی، بلکہ ایک عجیب سی معافی اور گہرے سکون کی چمک ہوگی۔ ہماری یہ چھوٹی، کچی اور سادی سی زندگی ان کروڑوں کی غصب شدہ جائیدادوں اور محلات کی زندگی سے کہیں زیادہ پرسکون اور طمانینت بخش ہے، کیونکہ اب ہمیں کسی کا حق چھیننے کا کوئی خوف یا پچھتاوا اندر ہی اندر دیمک کی طرح نہیں کھا رہا، اور ہم بالآخر اس خاموش فقیر کے اس طویل اور پرسرار امتحان میں سرخرو ہو کر سچائی کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔